नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो यह है कि खान साहब ने मर्दान में जलसा किया, वहाँ बार बार गद्दारी गद्दार गद्दार का नाम लिया, तो असल में वो गद्दार किसको प्रूव करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब का ये बयान बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है कि वो बड़े बेइख्तियार वज़ीर आज़म थे और आइंदा कभी उन्हें इख्तियार मिला तो वो फिर ज़रा डिफरेंट किस्म के वज़ीर आज़म होंगे। तो माजी में खान साहब क्या बयानात देते रहे हैं और अब क्या बयानात दे रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे इस व्लॉग में। और तीसरी बात, 16 को इलेक्शन है, 9 कौमी असम्बली के हलकों में, 3 सूबाई असम्बली के हलकों में बड़ा इलेक्शन है। कोई इलेक्शन की गहमा गहमी, हमा हमी, कोई नारे, कोई ढोल, कोई बाजे, कोई ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कैंपेन ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल ठंडा प्रोग्राम है। तो इसकी क्या वजह है? इसके पीछे एक बारीक नुक्ता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के तसल्ली और इत्मीनान की वजह यह है कि उन्हें किसी ने कहीं से यकीन हो गया है, शायद अदालत से, इलेक्शन कमीशन से या कहीं से, कि इमरान खान इन इलेक्शन से पहले नाअहल हो जाएंगे। और उसमें बहुत सारी ज़रूर चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। तो इन्हें अदालत का केस भी चल रहा है, साथ वो जो है तोशाखाना रेफरेंस भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग भी मामला चल रहे हैं, बहुत सारे खान साहब के ऊपर केसेस बन गए। तो हुकूमत को जाने क्यों ये तसल्ली है कि उससे पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर हुकूमत की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि इलेक्शन में कौमी बयानिया अपनी जगह, उसकी बहरहाल अहमियत होती है, एक लोकल पॉलिटिक्स होती है, छोटे ग्रुपों को, बरादरियों को, चौधरियों को और इन लोगों को साथ मिलाकर चलना पड़ता है। ये अभी कहीं से नहीं नज़र आ रहा कि इस तरह का कोई काम हो। ना शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है वज़ीर आज़म में दौरा नहीं कर सकते, हमजा शहबाज फारिग है, वो दौरा कर सकते हैं, उन्होंने भी दौरा नहीं किया। कोई बड़ा लीडर जो है नून लीग का इन हलकों में नहीं किया। मरीम नवाज़ जब पाकिस्तान में थी तो वो पाकिस्तान में जब थी तब भी उन्होंने कोई ख़ास सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया इन हलकों के हवाले से। यूँ लगता है कि ख़ास तौर पर नून लीग ने इन चीज़ों को, इन ज़िमनी इंतख़ाबात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और खान साहब ने भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ये भी तस्लीम करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी कैंपेन्स, बड़े जलसे ये वो नहीं किए। और ये इलेक्शन जो है तो बड़ा क्रिटिकल, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो अगर तो ये ख़बर, इम्कान, ख़दशा दुरुस्त है कि इससे पहले खान साहब की नाअहली हो जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है मामला ही कुछ और हो जाएगा। अब मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि क्या होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कवरिंग कैंडिडेट होता है, क्या वो कवरिंग कैंडिडेट लड़ेगा? खान साहब 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो 7 हलके जो हैं फिर या वहाँ पर इंतखाबात मौखर कर दिया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा, वो दोबारा होगा। तो 9 में से अगर 7 में ये हो गया तो फिर तो कोई मज़ाक का इलेक्शन नहीं हुआ कोई वो। लेकिन है स्ट्रेंज बात कि हुकूमत की कोई ख़ास तवज्जो इस इलेक्शन के ऊपर नहीं है। और इसमें फ़र्ज़ करें, अब सिनेरियोज़ डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये इलेक्शन होते हैं, जिसके बज़ाहिर इम्कान नज़र आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के बस अब सर पे ही हैं। इलेक्शन होते हैं, इमरान खान नाअहल नहीं होते और इलेक्शन लड़े जाते हैं और इमरान खान जीत जाते हैं जिन 7 हलकों से, और बाकी जगह से भी जहाँ जहाँ पीटीआई खड़ी है वहाँ से जीत जाते हैं। तो हुकूमत के बयानिए को बड़ी ज़द लगेगी, बहुत बुरा हाल होगा उनका, और इमरान खान तो फिर इनके सर पर चढ़कर नाचेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और फिर वो जो लॉन्ग मार्च वाली फस्तायत है
وہ بھی زیادہ کھل کر سامنے آئے گی، کیونکہ پھر تو عمران خان کے بقول پہلے، بقول تو نہیں لیکن جو ان کے انداز ہیں وہ کہ پہلے تو میں بیساکھیوں پہ آیا تھا، اب میں عوام کی طاقت سے آؤں گا، تو یہ اس نیریٹو کو بڑی تقویت ملے گی۔ اور فرض کیجئے دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کچھ نشستیں ہار جاتے ہیں، کچھ جیت جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ نشستیں ہار جانے سے بڑا خطرناک مراد یہ ہے کہ جب وہ کچھ نشستیں ہار جائیں گے تو تحریک انصاف کے بیانیے کو بہت زد لگے گی۔ ویسے تو یہ بات بھی کافی شرمناک ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے کہ ان کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے، ان کا جو سیاسی رہنما ہے، صرف وہی الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر جو ہے کوئی ایسی چیز وہ دو چار نشستوں سے ہار جاتا ہے تو پھر وہ پولیٹیکل لیڈر پوری جماعت کی، وہ حلقے کی شکست نہیں ہوگی، پوری جماعت کی شکست ہوگی۔ تو یہ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی، اور شاید کچھ عرصے کے بعد لاجک سمجھ آئے، لیکن فی الحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی طرف سے بھی کوئی سرگرمی نہیں دکھائی جا رہی۔ خان صاحب کا البتہ ایک بیان موجود ہے ریکارڈ پر، اور انہوں نے کہیں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاید ضمنی انتخابات کی نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا، اس سے تو لوگوں نے اس وقت سیریس نہیں لیا، کیونکہ خان صاحب وہی ہمیشہ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو امپائر کی انگلی نہ ہوتی، نہ ہی آتی ہے، اور کبھی اس طرح نظر نہیں آئی، کسی کے کہنے پہ نہیں آتی، وہ اپنی مرضی سے آتی ہے، تو وہ والی شاید کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو، لیکن وہ بھی جو ہے ایسی بات نہیں دکھائی دے رہی۔ تو پھر شاید خان صاحب کو خود علم ہے کہ ان کی نااہلی ہو جانی ہے اس وقت تک، اور پھر وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، میں خود بہت کلیئر نہیں ہوں اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں کے حالات ہمیں بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض اوقات مثلا ہم جو تجزیہ کرتے ہیں لوگ، وہ ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ بعض اوقات سوال کر دینا بھی کافی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں جو سبسکرائبرز ہیں ہمارے چینل کے، وہ کافی انلائٹنڈ لوگ ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، تو ان میں سے کوئی رہنمائی ضرور کرے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح مثلا اگنور کیوں کیا جا رہا ہے، ٹوٹلی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو 20 حلقوں کا الیکشن تھا، یاد ہے کتنی زبردست کیمپین چلی تھی، مریم نواز جا رہی ہیں، عمران خان جا رہے ہیں، کس کے جلسوں میں کتنے بندے ہیں، کہاں پہ کراؤڈ کیسا ہے، کہاں پہ بندے لائے گئے ہیں، کہاں پہ چارج کراؤڈ ہے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، ہم نے کور کیا۔ تو یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، اور اب جناب وہ معاملہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پتہ نہیں اس کی ریزن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میری رہنمائی کر سکیں تو بہت اچھی ہے۔ لانگ مارچ کا ذکر ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے حامد میر صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کافی خطرناک باتیں کی ہیں، اور انہوں نے مثلا یہ تو رانا صاحب کا انداز ہے، اور یہ کوئی زبان اچھی نہیں ہے وزیر داخلہ کے حوالے سے کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے، تو یہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں بات اس طرح کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب بھی عمران خان ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بری زبان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ، وہ پتہ نہیں عمران خان کو ڈرانے کے لیے کیا یا کوئی اطلاع ہے یا کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ موب کے اندر، ہجوم کے اندر سیکیورٹی کا کیا پتہ چلتا ہے، کوئی کسی طرف سے گولی چلا دے تو ہم کس کی کیا ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اور اس طرح کے موب میں کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور کوئی جامع تلاشی تھوڑی ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ تو یا تو یہ عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے یہ کیا گیا ہے، یا پھر کوئی ایسی اطلاع ہوگی، کوئی جیسے بے نظیر کے حملے سے پہلے اطلاع تو ضرور تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر شک ہے، یہ میرے پہ قاتلانہ حملے کروائیں گے۔ تو اب خان صاحب جو لانگ مارچ کریں گے تو یہ ایک خدشہ نیا ڈال دیا ہے، ایک وسوسہ رانا ثناء اللہ نے ان کے ذہن میں، اور لانگ مارچ کی تاریخ آگے سے آگے ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی تک کال نہیں دی گئی۔ ہر جلسے میں اعلان ہوتا ہے میں کال دوں گا، میں کال دوں گا، میں کال دوں گا، کال نہیں دی گئی۔
اور پتہ نہیں کب وہ کال دیں گے. اکتوبر گزرا آدھا تو ہو گیا ہے. اکتوبر کے اینڈ تک تو اس کے آثار نہیں نظر آ رہے. نومبر میں اگر یہ کال دی گئی تو 15 نومبر تک ایک بڑے فیصلے کا امکان ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ معاملات تبدیل ہوں گے, تیزی سے تبدیل ہوں گے. پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرتے ہیں لیکن معاملات تبدیل ہوں گے. سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں ہوں گی, معاشرے میں جو انتشار ہے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی, کسی شخص کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی. یہ ابتدائی دنوں میں ایسے ہی خبریں آتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو اس وقت تو لانگ مارچ نہیں ہوگا. یا پتہ نہیں خان صاحب اس وقت کرنا چاہیں, نئے آرمی چیف کو متنازع کرنا چاہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا آج وہ ڈائریکٹ براہ راست ہی اب کہہ رہے تھے, عالم سواتی نے جو واقعہ کیا اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اس سے بہت سارے اور لوگوں کو جو ہے تقویت ملے گی. وہ ہیرو بننے کے چکر میں جنرل باجوہ کا نام لے کے گالیاں دیں گے. تو یہ تو معاملات اسی طرح چلیں گے. عالم سواتی والی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا. ایک سینیٹر ہے, اس کا ایک بیان ہے, اس کو نظر انداز کر دیا جاتا تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی. اب قیامت آ گئی ہوئی ہے. اچھا ہینڈل کیا بھائی. تو خیر اچھا جو خان صاحب نے آج مردان والے جلسے میں کیا وہی بات ہے. اب ان کو سارا غصہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری کیوں ہوئے. تحریک انصاف پوری اس پہ لگی ہے. یہ چور ڈاکو ان کے مقدمات ختم کرائے گئے ہیں. عالم سواتی بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اعتزاز احسن تو بہت کھل کر بات کر رہے ہیں. عالم سواتی کے ساتھ مختلف سلوک کیا گیا, اعتزاز احسن کے ساتھ مختلف سلوک کیا گیا. تو سب کو یہی اعتراض ہے کہ یہ مقدمات ختم کیسے ہو گئے. کوئی باجوہ صاحب کو الزام دے رہا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, کوئی مسٹر ایکس کو, کوئی مسٹر وائی کو. اور ظاہر ہے جب عالم سواتی باجوہ صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ختم کرائے ہیں تو جو ہے عمران خان صاحب مردان کے جلسے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے بھی مقدمات ختم کرائے ہیں وہ غدار ہے. اور دن کو اپنے سینیٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب نے کروائے ہیں. اس پہ اب میرے خیال میں فوج کو سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام کا تجربہ تھا نا, اس سے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے, توبہ توبہ کرنی چاہیے. بہرحال جو مرضی کہیں, عمران خان نے انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کیا ہے, بالکل ڈیمیج کیا ہے. فوج پرسپشن کے اوپر چلتی ہے. فوج کی اپنی عزت, اپنا وقار ہوتا ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. عمران خان نے ڈینٹ کیا. اب مطلب وہ ڈینٹ فوراً تو نہیں نکالا جا سکتا. اس کو جو ہے گریجولی وقار کو, عزت کو بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں. ورنہ اب زمانہ بدل گیا نا. پہلے وہ باتیں کہتے ہوئے ہم ڈرتے تھے, پہلے وہ باتیں چھپ چھپا کے کی جاتی تھی, اب کھلے عام کی جا رہی ہیں. فیوچر میں اگر اس طرح کا کوئی پلان ہوا تو لوگوں کا ری ایکشن. اب دیکھیے تحریک انصاف ہی صرف وہ جماعت تھی جو یہ بات نہیں کہتی تھی, اب وہ بھی کہہ رہی ہے. تو آپ کو ان کاموں سے الگ رکھنا ہے اپنے آپ کو, ورنہ پھر بات بڑھتی جائے گی نا, کوئی معاملے کا حل نہیں نکلے گا. آپ کا آئینی کردار ہے, بڑا ریسپیکٹیبل کردار ہے, اس تک آپ کو محدود کرنا ہے اپنے آپ کو. اچھا خان صاحب کے بیانات بڑے مزے کے ہیں, اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا مجھے بعض اوقات اسٹیبل بھی نہیں لگتے. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا اپنی حکومت کے دور میں کہ نہیں, اپوزیشن میں 2018 سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا کہ جس کو ایجنسیاں چلا رہی ہوں اور اس کا فیس سامنے ہو اور فیصلے وہ کرے. میں کسی کی کٹ پتلی یا پپٹ نہیں بننا چاہتا. اپوزیشن میں بڑا اچھا بیان دیا, بڑی تالیاں بجیں. پھر عمران خان حکومت میں آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں, میرے سوا کوئی ہاں میں مشورہ کرتا ہوں سب سے, لیکن حتمی فیصلہ میرے پاس ہوتا ہے.
میں فیصلہ کرتا ہوں. اب خان صاحب ایک تیسرے لیول پر آ گئے. سمجھ نہیں آتی تحریک انصاف والے بیچارے کدھر جائیں. وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے. سمجھ نہیں آتی انہیں کہ خان صاحب کہاں جا کے رکوں. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں میں حکومت میں تھا لیکن اختیار کسی اور کے پاس تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو 2 بیان تھے وہ جھوٹ تھے, وہ بکواس تھی, یا یہ جھوٹ ہے. اچھا اگر فرض کریں موجودہ بیان کو درست مان لیا جائے کہ خان صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا. تحریک عدم اعتماد جس دن منظور ہوئی وہ رات یاد تھی آپ کو, سارے پاکستان کو یاد ہوگی. خان صاحب نے آئین توڑ دیا, صدر مملکت کو سازش میں شریک کیا, اسپیکر ریزائن, ڈپٹی اسپیکر چھوڑ کے چلا گیا, ملک میں ایک آئینی کرائسس پیدا ہو گیا اس لیے کہ خان صاحب وزارت عظمیٰ سے چمٹے رہنا چاہتے تھے. تو بھائی اگر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا تو پھر آپ کیوں چمٹے رہنا چاہتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ خان صاحب کے پاس اختیار تھا. شام کو ایک وزیر کہتا تھا کہ یہ بندہ کل گرفتار ہو جائے گا, نیب پکڑ کے لے جائے گی. اگلے دن نیب پکڑ کے لے جاتی تھی, اور اس کو 6 مہینے کے لیے اندر ڈالنا ہے. اگلے دن نیب 1 سال کے لیے اندر ڈال دیتی تھی. خان صاحب نے جو چاہا وہ کیا, جس طرح کی حکومت کرنی تھی اپنی مرضی سے کی. جو چیز خان صاحب ایڈمٹ نہیں کر رہے کہ خان صاحب حکومت میں بری طرح ناکام ہوئے, ہر اینگل سے, معاشیات کے حوالے سے. دنیا میں اتنا, پاکستان کی تاریخ میں شوکت ترین کا خود بیان ہے 74 گنا زیادہ قرضہ لیا گیا جتنا پاکستان نے ماضی میں لیا. یہ شوکت ترین نے کہا ہے, میں نہیں کہا. کتنے گیا؟ کوئی سڑک, کو ہسپتال, کو روڈ, کو پروجیکٹ بنا دیکھا آپ نے؟ مجھے بتا دیں اگر آپ نے کوئی بھی دیکھا. تو خیر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر اس کے بعد خان صاحب نے اپنے اختیار کے اندر وہ کچھ کیا جس کا کچھ نتیجہ نہیں لکھا. معاشیات کی صورتحال میں نے سیاسیات کی صورتحال, معاشرے میں انتشار پیدا ہوا, بد امنی پیدا ہوئی, بد اخلاقی پیدا ہوئی. کوئی اتحادی, اب پولیٹیکل جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, ان کا کام ہوتا ہے. شہباز شریف نہیں بھاگتے جاتے, کوئی ذرا سا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, پی ڈی ایم والے آ جاؤ جی, فلاں سے فون کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, جی ہاں جی کولیشن گورنمنٹ ہے. خان صاحب سے سارے اتحادی ناراض, ساری ناراض. اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ اب پریشر نہیں ہے, حالانکہ کچھ نے فون کر کے پوچھا بھی کہ فون آنا ہے کہ نہیں آنا, ہم نے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کریں. تو جب اپنی مرضی کا حکم ملا سارے بھاگ گئے. ایک بندہ بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں رہا. اور تحریک انصاف پنجاب بھی برے حالوں میں, اور وفاق بھی. اچھا اخلاقیات پہ بچہ یہ سمجھتا ہے اصل میں دلیل کا جواب گالی ہوتا ہے. کوئی بھی بڑا آدمی جا رہا ہو اس کو پتھر مارو, گالی دو, یہی صحیح طریقہ ہے. یہ ہمارا اخلاقی معیار خان صاحب نے تخلیق کیا. اور ہم ایسے لوگ نہیں تھے. ہم پاکستانی اپنے آپ کو بڑا کوستے ہیں کہ یار ہم بہت برے لوگ ہیں. ہم ایسے لوگ نہیں تھے. کچھ عرصہ پہلے ہم ایسے لوگ نہیں تھے. ہم آرٹ, لٹریچر, بزرگوں کا احترام, بچوں سے شفقت, دوستی, محبت, بھائی چارہ, اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اب کوئی شخص یہ بات نہیں کرتا. یہ سارے فینومیننز ہماری سوسائٹی سے خان صاحب نے نکال دیے ہیں. اب صرف تشدد, انتشار, گالی, اختلاف, یہ ہماری سوسائٹی میں آ چکا ہے. اور یہ صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس ساری تنزلی کو جو اخلاقی طور پر ہوئی, معاشی طور پر ہوئی, سیاسی طور پر ہوئی, سماجی طور پر ہوئی, اس کی درستگی کا ایک ہی فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی درستگی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس شخص کو بڑے پیار سے لے کر آئے تھے اس شخص کے پیچھے سے بیساکھیاں کھینچ لیں اور خود نیوٹرل ہو جائیں. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن عمران خان نے کیا کمال فیصلہ کیا ہے
کہ اس نے اس معاشرے میں نیوٹرل جو کہ ایک بیلنسڈ ورڈ ہے اس کو گالی بنا دیا ہے. یہ آپ کا لایا ہوا شہزادہ ہے، اب آپ ہی اس کو سنبھالیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.